अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन कराम, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है कशकोल, और आज इस किताब का हम 12वां हिस्सा आपके सामने बयान करेंगे। और इस 12वें हिस्से की पहली कहानी का उन्वान है हज़रत नूह के घड़े। जब नूह अलैहिस्सलाम गुमराह मुशरिकीन की हिदायत से मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती बनाई। जब वो मुकम्मल हो गई तो आपने मोमिनीन को बुलाया जो बहुत कम थे और इनसे कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, जबकि कुरान में आया है सूरह हूद की 41वीं आयत, इस पर सवार हो जाओ, यह अल्लाह के नाम से चलेगी और रुकेगी, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म हुआ। सूरह हूद की आयत नंबर 40। हमने कहा कि इसमें हर चीज़ का जोड़ा सवार करो और अपने ख़ानदान को सवार करो, सवाए इसके जिसके मुतालिक हमारा कौल पहले गुज़र चुका है। आपने अहले ईमान के अलावा तमाम जानदारों के जोड़े भी कश्ती में सवार किए। काफ़ी दिनों तक तूफ़ान जारी रहा। जब तूफ़ान थमा और कश्ती लंगर अंदाज हुई तो नूह और दूसरे साहिबान ईमान कश्ती से नीचे उतरे और कारोबार ज़िंदगी में लग गए। नूह अलैहिस्सलाम ने घड़े बनाने शुरू किए। आप मिट्टी के घड़े बनाते और इन लोगों के हाथों फ़रोख्त करते थे, और इससे जो कीमत वसूल होती इससे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी किया करते। एक दिन एक फ़रिश्ता इंसानी सूरत में इनके पास आया और इनसे बहुत से घड़े ख़रीद लिए और कीमत अदा की। फिर इसने एक एक घड़ा लेकर आपके सामने तोड़ना शुरू कर दिया। आपको इसका ये अमल नागवार गुज़रा। कुछ देर तक आप ये देखते रहे, लेकिन जब वो बाज ना आया तो आपके सब्र का बंधन टूट गया और इससे फरमाया, ऐ शख्स, तू ये क्या कर रहा है? तू मेरे हाथ के बनाए हुए घड़े क्यों तोड़ रहा है? गाहक ने कहा, आपका इससे क्या वास्ता? ये घड़े मैंने आपसे ख़रीद चुका हूँ और इसकी कीमत अदा कर चुका हूँ। अब ये मेरी मिल्कियत हैं, मैं इन्हें तोड़ूँ तो आपको क्या एतराज़ है? हज़रत नूह ने कहा, यह दुरुस्त है कि तूने ये घड़े ख़रीद लिए हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैंने इसको के बनाने में बड़ी मुशक्क़त की है। अगरचे इन्हें बेच चुका हूँ, फिर भी मैं अपने हाथ की बनी हुई चीज़ को यूँ तल्फ़ होता हुआ नहीं देख सकता। गाहक, जो कि दरअसल फ़रिश्ता था, उसने कहा, तूने ये घड़े खल्क़ नहीं किए, सिर्फ बनाए हैं, इसके बावजूद तल्फ़ होते हुए नहीं देख सकता। तूने खुदा से इसकी मखलूक तल्फ़ करने के लिए दुआ क्यों की थी? हज़रत नूह ने ये बात सुनी तो आप रोने लगे। आपकी शब व रोज़ नौहज़ारी में बसर होने लगे। आपने इतनी नौहज़ारी की कि लोगों ने आपका नाम ही नूह रख दिया। हज़रत ईसा और याहिया का इख्तिलाफ़। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक मशहूर है कि आप हमेशा खौफ खुदा की वजह से गमगीन रहते थे और विलादत से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक आप गमगीन ही रहे। आपके गिरिया और बुका का सिलसिला किसी वक्त भी मुनक़ता नहीं हुआ और किसी ने कभी आपको हंसता मुस्कुराता नहीं देखा। एक मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बारगाह अहदियत में अर्ज़ किया, खुदाया, मैंने तुझसे इसलिए बेटा तलब किया था कि मेरी आँखों की ठंडक बने और मेरे लिए खुशी और मुसरत का ज़रिया साबित हो, लेकिन तूने मुझे जो बेटा अता किया है वो तो हमेशा गमगीन रहता है और हर वक्त रोता रहता है। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद से फ़रमाया, मैंने खुदा से बेटा मांगा था ताकि मेरे लिए खुशी का ज़रिया बने, जबकि तू हमेशा गमगीन रहता है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने आपकी ज़बानी ये बात सुनी थी कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक घाटी है जिसे सिर्फ वही उबूर करेगा जो खौफ खुदा से रोया होगा। बहरनौ, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी मग़मूम रहे और खौफ खुदा में रोते रहे। आप इतना रोए कि रुखसारों में गड्ढे पड़ गए और आंसुओं की वजह से ज़ख़म पैदा हो गए जिन पर मरहम पट्टी की ज़रूरत पड़ती। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपने खालाजाद भाई याहिया अलैहिस्सलाम से रास्ते में मुलाकात हो गई। हज़रत ईसा इन्हें देखकर मुस्कुराने लगे।
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا وجہ ہے میں آپ کو خوش و خرم دیکھ رہا ہوں؟ شاید آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو ابدی امن اور اطمینان مل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں غمگین اور ترش رو دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ اس کے بعد دونوں خالہ زاد بھائی اس جگہ پر رک گئے اور کہا، ہم اس وقت تک یہاں سے نہ ہلیں گے جب تک خدا فیصلہ نہیں کر دے گا کہ ہم میں سے کس کا طرز عمل اسے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر وحی کی، تم دونوں میں سے اچھا وہ ہے جسے ہماری رحمت کی امید زیادہ ہے اور جو ہمارے متعلق زیادہ سے زیادہ حسن ظن رکھتا ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے شیطان کے جال اور پھندے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 4 برس کی عمر میں ہی حکمت عطا کی تھی اور انہیں اس کمسنی میں ہی نبوت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ایک دن شیطان ان کے سامنے مختلف روپ اور شکلیں دھار کر نمودار ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مختلف رنگ و روپ کیوں ہیں؟ شیطان نے کہا، یہ میرے مختلف جال اور پھندے ہیں، ان میں سے اولاد آدم کو پھانستا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تو نے میرے لیے بھی جال بچھایا ہے؟ ابلیس نے کہا، جی ہاں، جب رات ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو میں تمہارے لیے کھانے کو مزین کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ تم زیادہ کھانا کھاؤ، اور جب تم زیادہ کھانا کھاؤ گے تو سحر کے وقت تم مشکل سے اٹھو گے اور عبادت کے لیے دیر سے اٹھو گے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس کے اس مکر کو معلوم کر لیا تو انہوں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ آئندہ میں رات کے وقت کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر انہوں نے ابلیس سے کہا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مرتے دم تک کبھی سیر ہو کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا، میں بھی خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں مرتے دم تک کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ حضرت سلیمان اور چیونٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد اپنے لشکر کو لے کر ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ وادی چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بڑی چونٹی نے آواز دے کر کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 18، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں لاشعوری طور پر پامال نہ کر دے۔ ہوا نے چونٹی کی آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی۔ آپ اس چونٹی کے پاس گئے اور فرمایا، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ چونٹی، جی ہاں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ چونٹی، جی ہاں معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر تو نے چونٹیوں کو مجھ سے خوفزدہ کیوں کیا اور انہیں چھپ جانے کا حکم کیوں دیا؟ چونٹی، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ آپ کی آن دیکھنے میں مصروف ہو گئیں تو اللہ کے ذکر سے محروم رہ جائیں گی۔ اس کے بعد چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ہوا کیوں مسخر کی ہے اور وہ آپ کے تخت کو لے کر کیوں گردش کرتی رہتی ہے؟ حضرت سلیمان، مجھے علم نہیں۔ چیونٹی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سلطنت پا کر کہیں مغرور نہ ہو جائیں، اور ہوا کی تسخیر سے خدا نے آپ کو یہ درس دیا ہے کہ آپ کی سلطنت ہر وقت تیز ہواؤں کی زد میں ہے اور آپ کی سلطنت کو دوام حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو ایسی سلطنت تلاش کرنا چاہیے جو دائمی اور ابدی ہو، اور وہ سلطنت جنت میں ہی مل سکتی ہے۔ اگلی کہانی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کارندوں میں ہدہد پرندہ بھی شامل تھا، کیونکہ ہدہد کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کی نگاہ زمین کی تہہ تک پہنچتی ہے، اسی لیے سفر اور ہجر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علیہ السلام متوجہ ہوئے تو آپ نے اسے نہ پایا، اور آپ کو اس کے یوں چلے جانے پر تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا، اور آپ نے فرمایا، سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 21، کیا بات ہے، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنا ہوگی۔ جب ہدہد حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ اس نے جواب میں کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 22 سے 24 تک،
میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے۔ اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنائے ہیں اور انہیں اشارۂ حق سے روک دیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سیدھا راستہ حاصل نہیں کر پاتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، سورہ نمل کی آیت نمبر 28، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا۔ آپ نے ہدہد کو وہ خط دے کر روانہ کیا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں توحید قبول کرنے کی دعوت دی۔ بلقیس نے حضرت کا خط پڑھا اور اس نے اپنی قوم کے دانشمندوں سے مشورہ کیا اور کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 32، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ بلقیس کے درباریوں نے کہا، آپ مسئلہ تو بیان کریں۔ ملکہ نے کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 29 سے 31 تک، میری طرف ایک بہت کریم خط پھینکا گیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اللہ مہربان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ درباریوں نے کہا، شہزادی، اس میں خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 33، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے بڑھیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 34، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر شہزادی نے کچھ دیر تک غور و فکر کیا اور وہ سوچنے لگی کہ اسے سلیمان علیہ السلام کی قوت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک وفد اور کچھ تحائف بھیجنے چاہیے۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 35، میں ان لوگوں کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ درباریوں کو ملکہ کی رائے پسند آئی، چنانچہ ملکہ نے قیمتی تحائف تیار کرائے اور اپنے وفد کے حوالے کیے۔ جب اہل سبا کا وفد اپنے ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا طمطراق دیکھا تو انہیں اپنے ہدیے انتہائی بے قیمت محسوس ہوئے۔ بہرحال انہوں نے اپنے ہدیے ان کی نظر کیے تو آپ نے ان سے کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 36 سے 37، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تم لوگ اپنے ہدیے پر خوش ہو رہے ہو، اپنے بھیجنے والوں کی طرف واپس جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں واپس سے ایسی ذلت کے ساتھ نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ جب ملکہ سبا کا وفد اس کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے اس کے سامنے حضرت سلیمان کی گفتگو دہرائی۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کا مطالبہ مان لیں، تمہاری نیابت میں ان کے پاس بنفس نفیس جاتی ہوں۔ بہر 9، بلقیس روانہ ہوئی۔ جب وہ حضرت کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کے شاندار تخت کو یہاں لے آئے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 39 تا 40، جنات میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں طاقتور اور امانت دار ہوں۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے تخت بلقیس چشم زدن میں حاضر کر دیا۔ حضرت نے اس میں کچھ تبدیلیاں کرا کے اسے وہاں رکھ دیا۔
جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اسے اپنا تخت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار وہ ایمان لے آئی اور اس نے کہا، اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی ہے۔ اگلی کہانی، ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی، اور اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے انسانوں کے علاوہ جنات اور بڑی حیوانات کے علاوہ پرندوں کو بھی مسخر کیا تھا۔ صحرا اور ہوا کی تمام چیزیں آپ کی اطاعت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیوانات و طیور کی بولیوں کا بھی علم دیا تھا۔ آپ ان سے ان کی زبان میں گفتگو کر سکتے تھے اور ان کی زبان کو سمجھتے بھی تھے۔ ایک دن ہدہد کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مزاح کرے۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ ہماری مہمانی قبول کریں گے؟ حضرت نے فرمایا، میں اکیلا ہوں یا لشکر سمیت آؤں؟ ہدہد نے کہا، پورا لشکر لے کے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، دعوت کہاں ہوگی؟ ہدہد نے کہا، سمندر پہ یہ دعوت ہوگی۔ دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ہدہد کی دعوت میں شرکت کے لیے گئے۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو ہدہد وہاں موجود تھا۔ اس نے پرواز کی اور ایک ٹڈی پکڑ کر سلیمان کے لشکر کے گرد گھوما اور اس ٹڈی کو سمندر میں ڈال کر کہا، لو صاحبان، دعوت کھاؤ، اگر گوشت ہاتھ نہ آئے تو شوربے کو مت چھوڑو۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ جی بھر کر سمندر کا پانی پیو، میری طرف سے یہی تمہاری مہمانی ہے۔ اگلی کہانی، غلامی سے سلطنت کا سفر۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آزاد انسان اپنے تمام حالات میں آزاد ہی ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ صبر کرتا ہے، اگر اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو وہ بھی استقامت اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ قید ہو جائے اور مغلوب ہو جائے اور آسانی کی جگہ سختی میں مبتلا ہو جائے، پھر بھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعات تمہارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو غلام بنایا گیا، آپ کو اور آپ مغلوب ہوئے۔ چاہے کنعان کی تاریکی اور وحشت بھی ان پر ہول طاری نہ کر سکی۔ آخر کار ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ نے ان پر احسان کیا اور سرکش حکمران آپ کی ہی مملوک یوسف کے غلام بن گئے۔ ان کی امت نے ان پر رحم کیا، اور یہ صبر ہی ہے جس کے پیچھے نیکی آتی ہے۔ چنانچہ صبر کرو، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرو تاکہ اس سبب سے اجر کے حقدار بن جاؤ۔ سرکش حکمران سے مراد اس وقت کا فرعون مصر ہے۔ اس کا نام ریان بن الولید تھا، اور اس کے سینئر وزیر کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور عزیز مصر ہی نے حضرت یوسف کو خریدا تھا۔ جس زمانے میں زلیخا کی مکر کی وجہ سے حضرت یوسف زندان کی سزا جھیل رہے تھے، تو فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر درباری پیش نہ کر سکے، جسے بعد میں حضرت یوسف نے بیان کیا تھا۔ جب فرعون مصر نے یوسف سے گفتگو کی تو آپ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ پھر چند دنوں بعد اس نے پہلے موجود عزیز مصر کو اس کے منصب سے معزول کر کے حضرت یوسف کو اس منصب پر فائز کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے مصر کا تمام نظم و نسق حضرت کے سپرد کر دیا اور آپ کو تاج شاہی پہنا کر تخت مصر پر بٹھا دیا اور اپنی انگشتری اس کے سپرد کر دی۔ 7 برس حضرت یوسف علیہ السلام غلہ محفوظ کراتے رہے۔ پھر 7 برس بعد مصر میں قحط شروع ہوا تو لوگ اپنی جمع پونجی لے کر یوسف کے پاس آئے اور ان سے غلہ حاصل کیا۔ جب قحط کا دوسرا سال شروع ہوا تو لوگوں کی جمع پونجیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس سال لوگ اپنے زیورات اور جواہرات لے کر یوسف کے پاس آئے، انہوں نے غلہ حاصل کیا۔ قحط کے تیسرے سال لوگ اپنے جانور اور بھیڑ بکریاں لے کر آپ کے پاس آئے اور غلہ حاصل کیا۔ قحط کے چوتھے سال لوگوں نے اپنے غلام اور کنیزیں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر کے غلہ حاصل کیا۔
قحط کے 5ویں سال لوگوں نے اپنے گھر اور زمین یوسف علیہ السلام کے پاس بیچ کر غلہ حاصل کیا۔ قحط کے 6 سال لوگ اپنی اولاد کو لے آئے اور انہیں یوسف علیہ السلام کی غلامی میں دیا اور ان سے غلہ حاصل کیا۔ 7ویں سال جب ان کے پاس دینے کو کچھ نہ رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو یوسف کی غلامی میں دے دیا اور غلہ حاصل کیا۔ یوں پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان کی دولت، اولاد اور غلام بھی آزاد کر دیے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد زلیخا نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ پرہیزگار عورت بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی کی جس سے آپ کے 2 فرزند پیدا ہوئے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے حبیب نجار۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوجک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس پہلے تو نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تکذیب کی تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں خداوندی عذاب سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ تبلیغی کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ پورے شہر میں صرف 40 افراد نے ہی دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دیں اور ظلم کی انتہا یہ کی کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے ان میں رسیاں ڈال دی گئیں اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے 25، میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں چاہتے، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں چاہتے، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے بلکہ ظالم درندے یکدم ان پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر ان کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاشیں کو ایک کنویں میں ڈال کر اس پہ مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایت کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔
حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ دعوت تبلیغ کے 33 برس۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 30 برس کی عمر میں معبوس پر نبوت فرمایا۔ ان کی دعوت و تبلیغ کا علاقہ شمالی عراق میں نینوا کا شہر تھا۔ آپ نے پورے 30 برس تک لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لیکن اس عرصے میں صرف 2 افراد نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ان میں ایک کا نام روبخ تھا اور اس کا تعلق نبوت اور رسالت کے گھرانے سے تھا، جبکہ دوسرے کا نام تنخواہ تھا۔ تفسیر قمی میں مذکور ہے کہ ان میں سے ایک کا نام ملیخہ تھا اور دوسرے کا نام روبیل تھا۔ تفسیر عیاشی میں ان کے نام روبیل اور تنوخہ بیان کیے گئے ہیں۔ 30 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد یونس علیہ السلام لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور آپ نے بارگاہ اہدیت میں عرض کیا، پروردگار، میں کب تک قوم کی طرف تکالیف اٹھاتا رہوں؟ یہ تمام لوگ اپنے کفر پر قائم ہے اور تجھ پر ایمان اور میری تصدیق کا جذبہ ان میں موجود نہیں ہے۔ تو ان پر عذاب فرما جس کے بعد ان میں سے کوئی بھی زمین پر زندہ سلامت دکھائی نہ دے۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ندائی، یونس، کچھ صبر کرو۔ تمہیں نوح کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے، جنہوں نے 950 برس کی تبلیغ کے بعد قوم کے لیے بددعا کی تھی، تو میں نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ ان کے رویے کی وجہ سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ الغرض حضرت نے نزول عذاب کے لیے بار بار اصرار کیا اور آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان سے وعدہ کیا کہ 3 دن بعد اس قوم پر عذاب نازل کروں گا۔ اس مقام پر ہمیں اس نقطے پر توجہ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے نزول عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن یونس علیہ السلام نے اس نقطے پر توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے بعد اپنے شاگرد روبیق کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، میں نے اس قوم کے خلاف اللہ سے بددعا کی ہے اور اللہ نے اسے قبول کیا ہے۔ یہ پوری قوم عنقریب ہلاک ہونے والی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ یہ شہر چھوڑ دو۔ روبیق نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان سے عذاب دور کرے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے روبیق کی بات نہ مانی۔ روبیق نے کہا، اگر آپ شہر چھوڑ رہے ہیں تو چلے جائیں، میں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام دوسرے مومن تنوخہ کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا، میں نے ان کافروں کے خلاف اللہ سے درخواست کی ہے اور یہ بہت جلد تباہ و برباد ہونے والے ہیں، میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ یہ شہر چھوڑ دو۔ تنوخہ نے حضرت یونس کو آفرین کہی اور کہا، آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہے، عذاب الہی کے بعد ان میں کوئی زندہ نہیں رہے گا اور ہم تینوں دل کھول کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ الغرض تنوخہ نے حضرت یونس کے ساتھ وہ شہر چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جس بات کی خبر دی تھی وہ پوری ہوئی۔ پہلے دن کافروں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن تمام کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نبی کی بات پوری ہونے والی ہے اور عذاب خدا آنے والا ہے۔ اس وقت وہ قوم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوئی اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یونس علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے مدد طلب کریں۔ جب پوری قوم مل کر حضرت یونس علیہ السلام کے دروازے پر آئی تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ اپنے شاگرد کو لے کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لوگ پریشانی کے عالم میں روبیق کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہم پر آنے والے عذاب کو دور کرے۔ روبیق نے اپنی قوم سے کہا، یہ سچ ہے کہ یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے ہیں، مگر یونس علیہ السلام کا رب تو یہاں سے نہیں گیا، وہ تمہیں بچانے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ تم سے اپنے عذاب کو دور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد روبیق نے ان سے کہا، آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر لو اور ایک دوسرے کے حقوق جتنی جلدی ممکن ہوں ادا کرو، تم میں سے کوئی کسی کے حق کا غاصب نہ رہے۔ لوگوں نے حضرت روبیق کی نصیحت بڑی تیزی سے عمل کرنا شروع کی۔ اگر کسی کی دیوار
میں ہمسائے کا غضبی پتھر بھی لگا ہوا تھا تو اس نے پتھر واپس کرنے کے لیے پوری دیوار توڑ دی اور پتھر مالک کے سپرد کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، اس دن عذاب نازل ہونا تھا۔ ربیع کی نصیحت پر یونس علیہ السلام کی پوری قوم اپنے گھروں سے نکلی اور اپنے جانور بھی شہر سے نکال لیے۔ وہ شہر سے باہر ایک صحرا میں جمع ہوئے۔ ماؤں سے ان کے دودھ پیتے بچوں کو جدا کر دیا، اس حالت میں کہ مائیں بچوں کے لیے پریشان تھی اور بچے ماؤں کے لیے بلکتے تھے۔ پھر سب نے رو رو کر خدا سے مغفرت اور توبہ کی درخواست کی۔ بچوں کی چیخ پکار تابعین کی چیخ و پکار سے مخلوط ہو گئی۔ سب لوگ مل کر کہتے تھے، یا اللہ، یا اللہ، یا ربا۔ ان کی صدائیں صحرا میں بلند ہو رہی تھیں اور وہ رو رو کر کہہ رہے تھے، ہم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اب ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے اور عذاب جھیلنے والے بن جائیں گے۔ اے مہربان خدا، ہماری توبہ قبول کر، اور اے ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما۔ پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا، تمہارا وعدہ پورا کیا۔ فضا میں تاریکی پھیلنے لگی اور پھر دل ہلا دینے والی گرج چمک ہوئی، جسے دیکھ کر دل پھٹنے کو آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لینے ہی والا ہے۔ مگر اس کے باوجود مسلسل توبہ و زاری کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان سے عذاب دور ہو گیا، اور وہی عذاب اللہ نے موصول کے پہاڑوں پر نازل کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نینوا سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ نینوا کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھے، لیکن جب کچھ دن گزر گئے اور انہیں نینوا کی تباہی کی کوئی اطلاع نہ ملی تو آپ دریا کے کنارے آئے اور سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے اور انہیں کہاں جانا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا ایک کشتی مسافروں کو لے کر دوسری جانب جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ لوگ مجھے اپنی کشتی میں سوار کر لیں گے؟ ملاحوں نے کہا، ضرور، آپ آئیں اور کشتی پر سوار ہو جائیں۔ یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ایک بہت بڑی مچھلی کشتی کے سامنے آ گئی۔ اس نے کشتی کے گرد چکر لگانے شروع کیے اور کشتی سے دور ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مچھلی کی حرکت کی وجہ سے لہروں میں تلاطم پیدا ہوا اور یوں دکھائی دینے لگا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ اس وقت ملاحوں نے کہا، ہمیں ایک فرد کی قربانی دینی ہوگی تاکہ مچھلی اسے کھائے اور واپس چلی جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو تلاطم کی وجہ سے کشتی ڈوب جائے گی۔ اب سوال پیدا یہ ہوا کہ کس فرد کو دریا میں دھکا دیا جائے؟ ملا نے کہا، ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے ہم دریا میں دھکیل دیں گے۔ تمام مسافروں کے ناموں پر قرآن ڈالا گیا تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کشتی میں سوار مسافر حضرت کی شکل و صورت کی نورانیت سے مروب تھے اور وہ آپ کو دھکا دینے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ایک بار پھر قرآن اندازی کرنی چاہیے۔ دوبارہ قرآن ڈالا گیا تو اس میں بھی قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا ہی نکلا۔ مجبور ہو کر کشتی والوں نے آپ کو دھکا دے دیا۔ مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے شکم میں قید رہے۔ آپ نے اپنی بد دعا کے متعلق سوچا تو انہیں اپنی جلد بازی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے شکم ماہی میں ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا، خدا سے توبہ و استغفار کی، اور اس کے نتیجے کو قرآن مجید نے الفاظ میں یوں بیان کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اس طرح سے اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آخرکار خدا کو ان کی حالت پر رحم آیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں آزاد کر دے۔ مچھلی نے انہیں آزاد کر دیا۔ جلال الہی کا منظر قرآن مجید کے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 143 سے 145۔ اگر وہ تسبیح خوانوں میں سے نہ بنتا تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے شکم میں ہی رہتا۔ ہم نے اسے ساحل پر ڈال دیا۔ اس وقت وہ کمزور اور بیمار ہو چکا تھا۔ الغرض مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ صفات کی آیت نمبر 146 میں،
اور ہم نے اس پر کدو کا ایک درخت پیدا کیا، آپ اس کے سائے میں رہے اور اس کا پھل کھاتے رہے، آخر کار آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ پھر آپ اپنی قوم کے پاس گئے جن کی تعداد 1,00,000 نفوس سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کی قوم آپ پر ایمان لائی اور یوں اللہ نے ان کی پریشانی کا ازالہ فرمایا۔